बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुज़म्मिल मुस्तफ़ाई और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाज़्म नैयर। बाज़्म नैयर चैनल आप तक औलियाए कराम के फज़लात, करामात, बरक़ात को और तालीमात को पहुंचाता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली औलियाए कराम के हवाले से वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें, और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। रहीम यार खान से मखदूम मुहीउद्दीन शहीद की औलाद से मखदूम हुसैन शिकार की गरज से लैया में आता है। लैया में मकामी आबादी में रिश्ता कर लेती हैं, और ससुराल ने जो शर्त आयद की होती है वो ये होती है कि आपने यहीं पर रहना होगा। यूं मखदूम मोहम्मद हुसैन की लैया में शादी हो जाती है और वो हमेशा के लिए यहाँ के हो जाते हैं। मखदूम हुसैन 3-4 चकूक में अपनी ज़मीनें लेते हैं, चूँकि वो काफ़ी ज़मींदार होते हैं। 149 149A 149B 149C में उन्होंने ज़मीन खरीदी और वो हमेशा के लिए लैया के होकर रह गए। उनकी औलाद में से हकीम मखदूम हुसैन की औलाद में से मौलवी नूर मोहम्मद ने इल्म और हिकमत के लिहाज से अपना नाम कमाया। उनके 2 बेटे, एक का नाम हज़रत इमाम हसन की मोहब्बत में हसन और दूसरे का नाम हज़रत इमाम हुसैन, इमाम आली मकाम की मोहब्बत की वजह से हुसैन रखा गया। उस वक्त लैया की जो कंडीशन थी उसके बारे में किताब मर्द दरवेश में मुसन्निफ मोहम्मद रमज़ान अकमल चिश्ती लिखते हैं। 19वीं सदी में जमन शाह और गिरदोनवा में जहालत और लाइल्मी का दौरा था। इलाके की इल्मी हैसियत का तयन करने के लिए झैल में एक वाक़या दिया जाता है। मर्द दरवेश में इकबाल चिश्ती साहब लिखते हैं, एक शख्स बकरी ज़बा कर रहा था। बकरी के गले पर छुरी फेरते हुए दम दीन पना पढ़ते हुए बकरी को ज़बा कर देता है और सारे खुश हो जाते हैं कि ये ज़बा हो गई है। नमाज रोज़ा तो दूर की बात, लोग कलमा तैयबा और इस जैसी बुनियादी दीनी तलीमात से भी नाआशना थे। लोगों को गुस्ल के फ़राइज़ तक की भी आगाही ना थी। दूर दूर तक तलीम तो दरकिनार, खानदा शख्स का मिलना भी मुश्किल था। इलाके की तिजारत पर हिंदू काबिज थे, हुकूमत बरतानिया की थी, जबकि ज़राअत पर जागीरदार का मुकम्मल राज था। ये जागीरदार हुकूमत बरतानिया के वफादार थे। इन हालात में अल्लाह तबारक व तआला ने 1896 में हकीम मौलाना नूर मोहम्मद के घर एक ऐसे बच्चे की पैदाइश फरमाई जिसको दुनिया शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अल्लाह यार चिश्ती सुलेमानी हैदरी के नाम से जानती है। मौलाना मोहम्मद अल्लाह यार चिश्ती अपने बाप के छोटे बेटे होने की वजह से घर में इंतहाई लाड प्यार से पड़े। उनके दोनों बड़े भाई काश्तकारी किया करते थे। चूँकि मौलाना अल्लाह यार को, बच्चे अल्लाह यार को इल्म से मोहब्बत थी, इसलिए मौलवी मौलाना नूर मोहम्मद ने उन्हें इजाज़त दे दी कि चलो बेटा तुम तालीम हासिल कर सकते हो। आपने घर से कुरान मजीद की तालीम हासिल अपने वालिद मौलाना नूर मोहम्मद से की। उसके बाद इब्तदाई किताबें पढ़ने के लिए तहज्जुद की नमाज पढ़ के आप अपने इलाके की एक मशहूर बस्ती जवाली में मौलाना करीम बख्श से किताबें पढ़ने के लिए जाया करते थे।
دوپہر کے وقت واپس آتے اور پھر اپنے باپ کے ساتھ، ان کا حکمت خانہ تھا، ان کے دکان پر بیٹھتے اور حکمت کی تعلیم سیکھتے تھے۔ اسی دوران آپ نے سیدن شاہ کے قبرستان میں یاد خدا میں 40 دن کا چلہ بھی لگایا اور دن رات اللہ کی عبادت میں گزارتے رہے۔ لیا شہر میں آپ حضرت علامہ مولانا نور محمد چشتی نظامی سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ پھر وہاں سے پیاس بجھانے کے بعد آپ ٹھٹا گرمانی چلے گئے۔ کافی اساتذہ کرام سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ شہنشاہ ولایت قیوم زمان خواجہ اللہ بھائی توسوی کے خاص شاگرد اور خلیفہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مفتی صالح محمد قریشی کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئے۔ اور شیخ طریقت حضرت علامہ مخدوم صالح محمد قریشی کے پاس آپ نے دورہ حدیث اور دورہ تفسیر کیا۔ اسی دوران حضرت علامہ مفتی صالح محمد کا جوان سال بیٹا فوت ہو جاتا ہے اور وہ بہت غمگین ہوتے ہیں اور ہمیشہ اپنے بیٹے مولانا غلام محمد کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں۔ اللہ یار چشتی اپنے استاد کے بہت پیارے شاگرد تھے اور چہیتے شاگرد تھے۔ اس بنا پر مولانا صالح محمد نے آپ کو اپنا بیٹا تصور کر لیا تھا۔ اکثر اوقات کبھی شاگرد استاد کے گھر میں ہوتا اور کبھی استاد شاگرد کے یہاں ہوتا، اور یوں مولانا صالح محمد کے اکثر ایام آستانہ عالیہ ہود والا شریف پر گزرنے لگے۔ حضرت علامہ مولانا اللہ یار چشتی تو اپنے استاد کا مزار بھی ہود والا شریف پر بنانا چاہتے تھے، کیونکہ ان کی وفات بھی ہود والا شریف پر ہوئی تھی، مگر مخدوم صالح محمد قریشی ہاشمی کے شاگرد اور ان کے جملہ رشتہ داروں نے ان کو کوٹ سلطان قریبی قبرستان میں دفن کرنے پر رضامند ہوئے اور یوں وہ انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ عملی زندگی میں قدم رکھا۔ تقریباً 1920 میں عالم شباب تھا، دورہ حدیث مکمل کر چکے تھے، مکمل عالم بن چکے تھے۔ 19ویں صدی تھی، انگریزی راج تھا، تجارت پر ہندو قابض تھے، زراعت جاگیرداروں کے حصے میں تھی۔ عام آدمی انتہائی غربت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ آپ کے دل میں ایک درد اٹھتا ہے، ایک تڑپ اٹھتی ہے کہ میرے علاقے کے لوگ بھی علم حاصل کریں، میرے علاقے کے لوگوں تک علم کی روشنی پہنچنی چاہیے۔ تو آپ علم کی شمع بنے اور آپ نے علم کی شمع جلائی۔ یہ 1925 ہے۔ 1925 میں آپ نے مدرسہ کھولا۔ ابتدا میں اپنی مدد آپ کے تحت اس کو بنایا گیا، بعد میں حکومت کی تحویل میں آ گیا۔ یوں گورنمنٹ پرائمری سکول چک نمبر 149 کے آپ استاد بنے اور 1926-27 سے آپ نے تعلیم دینا شروع کر دی۔ ساتھ ہی آپ تبلیغ دین کے لیے نکلتے، خطابات کا سلسلہ شروع رہتا، بلا معاوضہ خطاب کے لیے تشریف لے جاتے۔ سادگی انتہا کی تھی، کھانا کسی کے ہاں نہیں کھاتے تھے، خود کھاتے تھے، بس بے لوث دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ اور اسی دوران
کی خطابت کے لیے آپ کا چناؤ جمن شاہ کی مسجد میں ہوا۔ آپ نے وہاں پر امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دینے لگے۔ اسی دوران آپ کی تقریباً 3 مصروفیات ہوتی تھیں۔ سکول کی تعلیم دیتے تھے، پھر تبلیغ دین اور قرآن کی تعلیم دیتے تھے، اور ساتھ ہی حکمت کے ساتھ بھی لوگوں کی خدمت کرنا شروع کر دیا اور اصلاح معاشرہ شروع کر دی۔ یہ 1950 ہے۔ ہوتوالا شریف میں پیر طریقت رہبر شریعت نے جمعۃ المبارک شروع کرایا۔ جامع مسجد ہوتوالا میں جمعہ شروع ہو گیا۔ 1955 میں آپ کے بیٹے خدا بخش کی وفات ہو جاتی ہے۔ آپ کے دل پر اس کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ آپ ہر وقت غمگین رہتے ہیں اور اس غم کی وجہ سے اللہ کی یاد میں آپ گوشہ نشین ہو جاتے ہیں۔ اہلی زندگی میں آپ نے پہلی شادی کی، اس میں سے 5 بیٹیاں ہوئیں اور 5 بیٹیاں بیوی سمیت فوت ہو گئیں۔ پھر آپ نے دوسری شادی کی جس میں سے 3 بیٹے، 2 بیٹے پہلے فوت ہو گئے جو حیات رہے، ان میں حضرت علامہ اللہ بخش نیر، حاجی محمد بخش المعروف حاجی گبر، رسول بخش انور، اور 2 بیٹیاں ہیں۔ علمی اور روحانی کمالات میں حضرت علامہ مولانا پیر اللہ یار چشتی کے متعلق ان کے شاگرد بتاتے ہیں کہ آپ جنات کو بھی پڑھایا کرتے تھے، جن بھی آپ کے پاس آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ بہت سے لوگ بتاتے ہیں، ہم دور سے دیکھتے کہ علامہ صاحب مخلوقات کو پڑھا رہے ہیں، جب قریب جاتے تو کوئی نہیں ہوتا تھا۔ خود علامہ اللہ بخش نیر صاحب بھی بیان کیا کرتے تھے، میں اپنے ابا جی کے ساتھ ڈھولیا جب گیا تو دیکھتا ہوں بہت بڑی مخلوق ہے، جب مجھے دیکھا تو گم ہو گئی۔ ابا جی نے کہا یہ واقعہ کسی کے سامنے بیان میری زندگی میں بیان نہ کرنا۔ تو یوں آپ جنات کے بھی استاد تھے۔ آپ نے 3 بار حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس کا تذکرہ آج بھی لوگ گواہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے مولانا پیر اللہ یار چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا کہ 3 بار مجھے حضرت خضر علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ اس کے بعد آپ کی علمی کارنامہ تفسیر حیدری ہے، جو کہ آپ نے آخری ایام میں، اپنی زندگی کے آخری ایام میں آپ نے شروع کیا، لیکن آپ کی زندگی وفا نہ کر سکی، صرف آخری پارہ اور سورہ یاسین کی تفسیر آپ کر سکے۔ بہرحال یہ فارسی میں بہت اعلیٰ پائے کی کتاب ہے تفسیر حیدری، اور حیدری آپ نے اپنے مرشد کے نام پیر حیدر علی شاہ کے منسوب کر کے اس کا نام تفسیر حیدری رکھا، جو کہ ابھی شائع نہیں ہو سکی۔ علم طب میں آپ کی حکمت بہت مشہور تھی، آپ علاقہ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ کے مشہور شاگرد میں حکیم غلام رسول باروی صاحب ہیں، جو مریض کو دیکھ کر بھی بتا دیتے تھے کہ اس کو فلاں مرض ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر بھی کروڑا رحمتیں کا نزول کرے۔ شاعری میں آپ کے شاگرد بیان کرتے ہیں، آپ اعلیٰ پائے کے شاعر بھی تھے۔ آپ کا کلام سرائیکی اور فارسی میں تھا، اکثر کلام محفوظ نہیں ہو سکا، بہرحال کچھ ان کے شاگرد کچھ کلام سنایا بھی کرتے ہیں۔ علم معرفت مرشد کامل قطب الاقطاب سید حیدر علی شاہ سے آپ نے کو سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کی خلافت ملی، اور پیر طریقت رہبر شریعت پیر استاد العلماء مخدوم صالح محمد قریشی نے بھی سلسلہ کی اجازت آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اور کتب خانہ آپ نے قائم کیا 1950 میں۔ 1950 میں جو آپ نے لائبریری قائم کی، وہ اس سے بہت سے علماء اور صالحاں نے مستفید استفادہ کیا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں 1950 میں کیا صورتحال تھی۔ اس وقت کتابوں سے محبت اگر کی تو جمن شاہ کے علاقہ میں
حضرت علامہ پیر اللہ یار چشتی نے کی۔ پھر 1950 میں آپ نے جامعہ مسجد قائم کی، جو کہ آپ نے خود گارا بنایا کرتے تھے، خود اینٹیں لگایا کرتے تھے، آپ کے شاگرد بھی آپ کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ 1950 میں آپ نے جامعہ مسجد گوت والا شریف کا قیام کیا۔ مرشد کی اتباع جس طرح آپ کے مرشد نے کیا تھا، پیر سید حیدر علی شاہ صاحب نے اپنے پوتے کو اپنی زندگی میں خلافت عطا فرمائی تھی، اسی طرح آپ نے بھی اپنے پوتے پروفیسر احمد رضا صاحب کو خلافت اور دستار بندی کرا دی تھی۔ خاندان کی تربیت میں آپ کے خاندان میں مفسر قرآن حضرت علامہ اللہ بخش نیر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں پیر باروش کریم نے آپ کو خلافت دی تھی اور آپ پر فخر کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، نیر باقی میرے مرید ہیں، تو میری مراد ہے۔ سدرہ شریف سے آپ کو سلسلہ عالیہ چشتیہ کی خلافت ملی اور بریلی شریف سے آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ کی خلافت ملی۔ غزالی زمان راضی دوران حضور قبلہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ جن شاگردوں پر فخر کرتے تھے، ان میں فیض رسول سعیدی صاحب، منظور احمد فیضی صاحب اور علامہ اللہ بخش نیر صاحب ہیں۔ پروفیسر احمد رضا عالمی صاحب حضور قبلہ غزالی زمان کے شاگرد ہیں، مولانا حامد علی صاحب کے بھی شاگرد ہیں اور گورنمنٹ کالج اور پرائیویٹ کالج میں پڑھا چکے ہیں۔ علامہ نیر صاحب کی وفات کے بعد انہوں نے تمام مصروفیات چھوڑ کر دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے۔ علامہ محسن رضا MA کیا ہوا ہے، علامہ فیض احمد اویسی صاحب کے شاگرد ہیں، دورہ حدیث کیا ہے اور مختلف مدارس میں پڑھ کر دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ حاجی منیر احمد صاحب انتہائی ایجوکیٹڈ شخصیت ہیں، بہترین ثناخوان ہیں، گورنمنٹ سکول میں ٹیچر ہیں اور پربردہ نگاہ محبوب الہی نسیم ہیں۔ اور حاجی عبد السمیع قمر صاحب ماڈل ہائی سکول لیا میں SST کے طور پر کام کر رہے ہیں اور مصنف ہیں، سوانح بلال بوروی کے اور مرشد کے بہت عزیز مرید ہیں۔ پروفیسر محبوب زبیر صاحب بہت اچھے خطیب ہیں، خدمت دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے اپنے آپ کو، حافظ قرآن ہیں اور مرشد کے چہیتے مرید ہیں۔ اور ڈاکٹر محمد اصغر صاحب ایجوکیٹڈ شخصیت ہیں، علم کی لگن ہے، علم پھیلانے کے لیے انہوں نے اپنا ادارہ چلایا ہوا ہے، پاکستان گرامر سکول۔ یہ آفتاب الہی جو بڑی آب و تاب سے چمک رہا تھا، 8 جنوری 1989 کو اچانک غروب ہو گیا۔ 1 بجے آپ کا وصال پرملال ہوا، عوام کا جمع غفیر ہو گیا اور دوسرے دن 9 جنوری دن 11 بجے آپ کا جنازہ پیر طریقت راہبر شریعت عظیم المرتبت پیر سید مبارک حسن گیلانی صاحب نے، جو پیر حیدر علی شاہ کے پڑپوتے ہیں، انہوں نے پڑھایا۔ بہت سی عظیم شخصیات علماء کا جمع غفیر تھا، جن میں پیر سید گامن شاہ صاحب بھی، جو کہ مولانا اللہ یار چشتی کے بھائی بنے ہوئے تھے، اپنا بھائی بولتے تھے، وہ بہت غمگین تھے اور انہوں نے قبر بنوائی خود، اور بہت سے علماء کا جمع غفیر تھا۔ حضرت حضور قبلہ امیر اہل سنت خواجہ فقیر محمد جیسی شخصیات موجود تھیں۔ تو یہ علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اچانک ہم سے دور ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر انور پر ہزارہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے YouTube چینل باز نیر کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔